अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। इस वक्त हम इस्लामाबाद में मौजूद हैं और हम मौजूद हैं जो पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं अमेरिका मुकीम अहमद नूरानी, उनके घर के बाहर मौजूद हैं। उनके दो भाइयों को कल रात के 1 बजे के करीब जो सो कॉल्ड नामालूम अफराद हैं उन्होंने अगवा किया है घर से आके। वो तमाम वाक़या आपको एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं कि पुलिस अपनी तफ्तीश का आगाज़ कर चुकी है और इसमें शवाहिद बहुत क्लियर हैं। हम आपको ज़रा बताते हैं। अगर आप देखें अहमद नूरानी के घर के बिल्कुल साथ अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये घर के ऊपर ये लगा हुआ है CCTV कैमरा, जो इसी तरफ जिसका रुख है जो पूरा ये घर का दिखा रहा है। या अगर कोई इधर से आया है तो वो इस CCTV में मौजूद है जो उन्होंने किया है। फिर इसके बाद अगर आप देखें तो जो दूसरा CCTV कैमरा है वो ये सामने लगा हुआ है और ये भी दिखाता है कि अहमद नूरानी के घर के अंदर किस तरह से दाखिल हुआ गया, कहाँ से लोग आए, कितनी गाड़ियाँ थीं। और फिर अगर आप आ जाएँ, हम आपको एक तीसरा CCTV कैमरा दिखाते हैं जो अगवाकार हैं उनका जो एग्ज़िट भी आपको दिखा रहा है कि यहाँ पर से अगवाकार कितनी गाड़ियों में किस तरफ निकल के गए, राइट साइड पर कि लेफ़्ट साइड पर। तो ये तमाम जाए वक़ुआ है। पुलिस के पास वीडियो मौजूद है और उस वीडियो में 2 गाड़ियाँ वाज़े तौर पर नज़र आ रही हैं। एक बज़ाहिर जो एलीट पुलिस टाइप का कोई डाला है और एक बड़ी गाड़ी है, फॉर्चूनर है या वीगो डाला है, जो टिपिकल एजेंसीज अगवा के लिए यूज़ करती हैं जब वो शहरियों को अगवा करती हैं। तो हम ज़रा आते हैं, आपकी बात अब करवाते हैं अहमद नूरानी साहब की वालदा से, जिनके दोनों बेटे सैफ हैदर और मोहम्मद अली कल रात को अगवा हुए हैं। कि ये वाक़या शुरू किस तरह हुआ, तो उससे ज़रा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, आप ज़रा बताएंगी कि कल क्या हुआ रात को? मैं रात 1 बजे आई हूँ ऊपर से। मुझे लगता है कि बाहर दरवाजे के साथ ही खड़े थे, उन्होंने मुझे देख लिया। आप रात 1 बजे क्या नीचे? मैं 1 बजे उठ के ना नमाज़ पढ़ती हूँ। दरअसल रात को मुझे मेरा है बीमार हूँ मैं, ठीक है। ये पट्ठों का मसला है मेरा। तो डॉक्टर कहते हैं आप जब आपको नींद आए ना आप सो जाए। मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ते सार सो जाती हूँ। 1 बजे मैं उठ के ईशा की नमाज़ पढ़ती हूँ। ठीक है। तो मैं 1 बजे ना वज़ू करने आई हूँ, ये नीचे बेसन लगा हुआ है। ठीक है। तो मैं जैसे नीचे आई हूँ जाके मैंने टूटी चलाई है ना, तो बाहर से दरवाज़ा बेल आई है। मतलब वो पहले से बाहर खड़े हुए थे? तो आवाज़ें आ रही थी जब मैं ऊपर से आई हूँ, आवाज़ें आ रही थी बाहर से बोलने की ना, काफ़ी सारे 10-12 लोग थे। तो आवाज़ें आ रही थी मुझे बहुत ज़्यादा। फिर मैं गई हूँ, मैंने आके जैसे टूटी चलाई है इधर से ना बेल आई है कि वो ज़ोर ज़ोर के बेलें बजी। मैंने शायद कहा शायद कोई हमसायों का कोई मसला हो, तो मैंने पूछ लिया कौन है। तो वो कहते हैं कि मैं दरवाज़ा खोलें, हम पुलिस वाले हैं। तो मैंने कहा आपको कोई काम है बताएं, क्या हुआ है, आपके पास कोई वारंट है, कोई चीज़ है, आप अपना नाम बताएं, कौन से थाने से आए हैं, आप दरवाज़ा खोलें वरना हम ऊपर से दीवारों के ऊपर से आ जाएंगे। मैंने कहा नहीं, जितनी देर आपने बताया ना मुझे, मैंने नहीं दरवाज़ा खोलना। तो कहते हैं कि नहीं आप फिर हम आप दरवाजे तोड़ेंगे फिर आप ठीक रह जाएंगे। मैंने कहा कि नहीं, मैंने दरवाज़ा नहीं खोलना। फिर मैं ऊपर गई हूँ, ऊपर जाके मैंने बच्चे देखा, बच्चे भी शोर से सुन के उठ गए थे। तो मैं ऊपर फिर चली गई हूँ। मैंने जाके कहा कि मैंने पूछा कि आपका किसी का नाम, अपना किसी का नाम बताएं। एक ने कहा कि मेरा नाम गुलजार है। मैंने कहा आप गुलजार हैं तो आप अपना बताएं भी, आप कौन है, आपका क्या है ओहदा? अगर पुलिस है तो क्या? हाँ पुलिस है, तो आप क्या ओहदा है आपका? तो कहते हैं आप दरवाज़ा खोलें, बस हमने कुछ नहीं बताना, दरवाज़ा खोलें आप। ठीक है। बस 5-6 मिनट वो बहस करते रहे हैं। बहस करने के बाद फिर मैं ऊपर गई हूँ। ठीक है, आपने दरवाज़ा नहीं खोला? नहीं, दरवाज़ा नहीं मैंने खोला। वो फिर ऊपर से ये मोटरसाइकिल पड़ा है, ये भी उन्होंने गिराया शायद ऊपर से। आपसे ID कार्ड भी मांगा उन्होंने? ID कार्ड मांगा है मैंने। उनके दिल में था ये दरवाज़ा खोल लेंगी ID कार्ड देने के बाद? हाँ, तो मैंने वो दरवाज़ा नहीं खोला, मैंने यहाँ ऊपर से दिया ना। तो वो लेके ID कार्ड लेके फिर पहले वो कह रहे थे कि आप ID कार्ड दिखा दें हम चले जाएंगे। मैंने जैसे ऊपर से ID कार्ड दिया तो कहते हैं नहीं आप दरवाज़ा खोलें। फिर भी मैंने कहा आपने कहा था ID कार्ड दिखाएं तो हम चले जाएंगे। तो कहते हैं नहीं आप दरवाज़ा खोलें, ID कार्ड जो है। मैंने फिर मांगती भी रही हूँ, ID कार्ड भी नहीं दिया उन्होंने मेरा। ठीक है, और फिर आप ऊपर चली गई? हाँ, फिर मैं ऊपर चली चलिए हम जरा ऊपर भी जाते हैं, दिखाते हैं सारी जगह आपको। तो ये आप देख सकते हैं, ये घर है जहाँ से अगवा किया गया है, जबरी तौर पे लापता किया गया है उनके भाइयों को। और आप ज़रा देख सकते हैं कि ये घर की, तो यहाँ पर जब आप आ गई आपने क्या दरवाज़ा बंद कर दिया, लॉक कर? हमने लॉक कर दिया था। ये लोहे का जो था, आप ये लॉक कर दिया और ये लॉक कर दिया और आप अंदर आ गई? हम अंदर आ गए। तो फिर वो टप के ऊपर से, दीवारों के ऊपर से उन्होंने दीवारें फैलाएंगी।
ٹھیک ہے پلانگ کے اندر آئے ہیں, اندر آ کے پھر دروازہ کھڑکاتے ہیں, ہم نے کہا نہیں کھولنا ہم نے ٹھیک ہے. پھر وہ کچن کی کھڑکی تھی اس کے آگے گرل نہیں لگی, وہ انہوں نے وہ توڑی ہے, ادھر سے نکلے ہیں. پھر آپ کو ذرا بتاتے ہیں کہ احمد نورانی کی والدہ جو بتا رہی ہیں کہ وہ نیچے سے پھر دیواریں انہوں نے پھلانگی اور اس کے بعد اوپر آئے. انہوں نے یہ دروازے مین وائل بند کر کے یہ اندر خود کو محفوظ کرنے کی کوشش کی, لیکن یہ ایک کچن کی کھڑکی ہے جس کے اوپر صرف ایک عام جالی لگی ہوئی ہے اور کچھ نہیں ہے, کوئی گرل نہیں ہے, تو یہ ان کے لیے کھولنا آسان تھا. تو انہوں نے یہ کھڑکی کھولی اور پھر وہ یہاں سے اندر داخل ہوئے ہیں اور اندر جا کر پھر انہوں نے, ہم باقی بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ اندر پھر انہوں نے کیا کیا. اچھا پھر وہ اندر آ گئے تو اندر آنٹی سب سے پہلے ان کا آپ سے سامنا ہوا, کس سے ہوا سامنا؟ میں تو جیسے نیچے اونچی اونچی بول رہی تھی نا میں, تو یہ میرا شور سن کے تو یہ اٹھ گئے ہیں یہ بھی سارے. میں جب اوپر آئی ہوں تو یہ سارے, ادھر سے سیف نکل رہا تھا, ادھر سے علی نکل رہا تھا, تو علی بھاگ کے ادھر چلا گیا. اس کے دل میں تھا کہ یہ ہمیں دیکھ کے تو چلے جائیں گے واپس. اس ہمارے دل میں تو تھا کہ تلاشی لینی ہوگی, چلے جائیں گے. تو لیکن آپ کے 2 بیٹے اس وقت گھر تھے اور آپ کی بیٹی گھر تھی. ہاں ٹھیک ہے. تو وہ پھر اس نے پھر وہ علی کو ادھر دیکھا, ادھر اس کے پیچھے بھاگا, اس کے بازو مروڑ کے, اسے کہا کہ مجھے موبائل دو. تو اس نے کہا میں موبائل نہیں دینا. اس کے دونوں بازو پیچھے سے مروڑے ہیں, اس کے پیچھے بیک میں ہاتھ ڈال رہے تھے, وہ رونے لگ پڑا. وہ بڑا بیٹا آیا باہر, وہ اس سے موبائل چھیننے کی, بیٹی سے موبائل چھیننے کی کوشش کر رہے تھے وہ. تو وہ جو ہے وہ اس سے غصہ آیا, ابھی میری بہن کو کیوں ہاتھ لگا رہے ہو, کیوں وہ موبائل چھیننے کی کوشش, کیا مسئلہ ہے اس نے کہا. تو اس کو کہتا میں نے یہ انگلی نیچے کر کے بات کرو, اور بڑی وہ ریش طریقے سے بول رہا تھا نا, ٹھیک ہے, بہت اونچی آواز میں بول رہا تھا. اچھا, اور آپ یہ بتائیے کہ کیا ان کے چہرے آپ دیکھ سکتی تھیں یا کوئی انہوں نے ماسک لگائے ہوئے تھے, ماسک لگائے ہوئے تھے انہوں نے سب نے نا, کوئی 1-2 کے تھے, باقی سب نے ماسک لگائے ہوئے تھے. ماسک وہ بلیک کلر کا پورا منہ بن جائے, وہ کرونا والے جو ہوتے ہیں, کرونا والے گرین کلر کے اور فروزی سے جو ہوتے ہیں, وہ ماسک انہوں نے لگائے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں تو جہاں پہ بیٹھ گئی, میرے سے موبائل چھین لیا کہ آپ کس سے بات, ان کے دل میں تھا کہ میں بھی ریکارڈنگ کر رہی ہوں. پھر میں موبائل چھین لیا, وہ دے نہیں رہے تھے. میں نے کہا میں تو ان پڑھ ہو رہا, تو میرے پاس, مجھے تو فون بھی اکثر بچے ملا کے دیتے ہیں, تو میرا موبائل تو واپس دینا. تو نہیں خیر بات کس سے کر رہی ہیں. پھر موبائل چھین کے پھر جب بات میں ہماری بات کروائیں, جب ایسے کر کے دیکھا تو پھر بند کر دیا. ٹھیک ہے, بات نہیں کی. میں ہاں بڑے بیٹے سے بات کر رہی تھی, تو پھر وہ انہوں نے وہ موبائل بند کر دیا جلدی سے, پھر وہ بات موبائل نہیں کی بند اس سے. ہاں میرا موبائل بند کر کے مجھے دے دیا, پھر آپ کو دے دیا. اچھا, میں احمد نورانی صاحب کی جو بہن ہیں وہ بھی موجود ہیں. سر آپ بتائیے گا کہ کیا آپ نے کیا دیکھا, اس وقت کیا مناظر تھے گھر کے اندر, ایک دم سے کیا ایمرجنسی کریٹ ہوگی, کیا ہوا, کیا آپ کو کیسے سب سے پہلے آئیڈیا ہوا کہ سم تھنگ از رانگ؟ آپ کی مدر آئیں کہ خود سے آپ کو اوپر سے شور سے آئیڈیا ہو گیا؟ ایکچولی میں سوئی ہوئی تھی, تو مجھے بہت زیادہ جب شور سنائی دیا تو میں نیچے گئی نا, تو میں موبائل لے کے نیچے گئی. تو میں نے اس ٹائم پہ نیچے ریکارڈنگ شروع کر دی. جب امی اوپر آ رہی تھی تو میں بھی اوپر ساتھ آ گئی. تو جیسے ہی وہ لوگ, انہوں نے دروازہ اوپر جب وہ آئے ہیں, انہوں نے دروازہ آلموسٹ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے وہ نا, تو مین وائل یہاں سے وہ بندہ اندر انٹر ہو گیا. تو انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ میرا جو موبائل کا رخ ہے وہ اس طرف ہے, تو انہوں نے زبردستی مجھ سے تقریباً چھین کے موبائل. جو بندہ سب سے پہلے اندر آیا ادھر سے, وہ کچن کی کھڑکی کھول کے, ٹھیک ہے, یہاں سے انٹر ہوا, تو کیا اس کے پاس ویپن تھا, کیا تھا؟ ایکچولی میں ایگزیکٹلی پلیس نہیں کر مطلب پاؤں گی کہ اس کے, ویسے زیادہ تر کے پاس ویپنس تھے, سب کے پاس بڑی گنس تھیں, سب کے پاس تھے. ٹھیک ہے, بڑی گن سے. جی. تو جو یہ 2 لوگ جو ہینڈل کر رہے تھے, ان کے پاس اپیرنٹلی مے بی کہیں چھپا ہوا ہوگا, لیکن ان کے سامنے نہیں تھا. تو اب انہوں نے چھین کے میرے موبائل سے میرے سامنے مجھے کہا کہ میں ڈیلیٹ کروں ویڈیوز وہیں پہ. تو میں نے پھر مجھے ڈیلیٹ کرنی پڑی, مطلب ریسائیکل بن سے بھی. پھر میرا موبائل میں نے اپنے ہاتھ میں ہی رکھا نا, تو میں اندر کو گئی. ظاہر سی بات ہے کہ آپ پہ یوں آپ کے گھر پہ اٹیک ہو تو آپ کی کوشش ہوتی ہے آپ کسی کو کال کریں نا, تاکہ کوئی مطلب آپ ہیلپ کے لیے کسی کو کال کریں. تو میں کال کرنے لگی تو اس بندے نے ایک دم سے اندر آ کے میرے سے موبائل لے لیا نا پھر, اور میرا جو یہ یوز میں موبائل ہے. اور پھر وہ جب اندر گیا تو میرا دوسرا موبائل دوسری سائڈ پہ پڑا ہوا تھا. تو میں نے اسے کہا کہ یہ بھی میرا موبائل ہے, تو آپ یہ نہیں لینا مطلب. تو وہ لیکن انہوں نے دونوں موبائل میرے لے کے رکھ لیے. بعد میں انہوں نے مجھے دوسرا موبائل میرا واپس کیا, اور میرا پھر بھائی یہاں پہ علی جو تھا, اس کو جیسے امی بتا رہی ہیں کہ اس کو بہت وہ نہیں دے رہا تھا موبائل نا, تو بہت مروڑ کے اور اس طرح سے بہت زبردستی اس کے ساتھ موبائل لیا. پھر بدتمیزی کر رہے تھے اور مطلب اس طرح کی حرکتیں کر رہے تھے. پھر مین وائل ہم بار بار انسسٹ کر رہے تھے, ہم پوچھنا چاہ رہے تھے کہ مطلب یہ کون لوگ ہیں نا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے رات کو 1 بجے جب آپ نے کسی نے کچھ کیا بھی نہیں ہو. میرے دونوں بھائی انجینئرز ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ بہت مطلب پروفیشنل لوگ ہیں, تو ان کا تو کسی قسم کی کسی چیز سے تعلق ہی نہیں ہے نا. تو
تو مطلب آپ رات کو 1 بجے کوئی گھر آتا ہے تو آپ پوچھ رہے ہوتے ہیں نا, کہ میں ان سے پوچھ رہی تھی کہ آپ کون ہیں, آپ بتائیں یہ وہ نا. تو وہ انہوں نے جیسے ایویسو آنسر دیتے ہیں نا, تو وہ انہوں نے ان میں سے جو 3-4 لوگ تھے جنہوں نے اپیرنٹلی وردی کا ایک وہ پہنا ہوا تھا نا, تو اس نے اپنی جو بلٹ پروف ویسٹ تھی نا اس کی طرف اشارہ کر کے کہا یہاں سے آپ کو دیکھ کے نہیں پتہ چل رہا کہ میں کون ہوں, ہم کون ہیں. تو پھر کیا لکھا ہوا تھا بلٹ پروف ویسٹ؟ پولیس لکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو پھر مطلب ہم ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ دن میں کیوں نہیں آئے, مطلب تو وہ پھر یہ کہہ رہے تھے کہ مطلب ہمیں پتہ تھا کہ آپ لوگ اسی ٹائم پہ گھر میں ہوں گے, جس سے ہمیں یہ لگا کہ یہ بیسیکلی آپ کو دیکھ رہے تھے, سرویلنس پہلے سے تھی. اچھا میں ادھر ایک چیز ایڈ کر دوں, جو سائرہ بتا رہی ہیں کہ انہوں نے بلٹ پروف ویسٹ کے اوپر پولیس لکھا ہوا دکھا کے سائرہ کو اشارہ دیا کہ ہم پولیس والے ہیں, لیکن جب ہم جو مقامی تھانہ ہے یہاں کا ادھر گئے, ابھی وہاں پر سے درخواست دے کر آئے ہیں, اور مقامی پولیس کا کہنا تھا کہ انہوں نے کوئی ریڈ نہیں کیا, کوئی گرفتاریاں نہیں کی اس علاقے سے, بلکہ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو رات کو ایک گروپ میں میسج آیا کہ کسی جرنلسٹ کے گھر سے جسے کہتے ہیں 2 لوگ اغوا کیے گئے ہیں, تو ہم تو رات کو وہ گھر ڈھونڈتے رہے, یعنی کہ لوکل پولیس کو کچھ معلوم نہیں ہے. تو اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ پولیس کی کارروائی نہیں ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں پھر یہ کن کی کارروائی ہے. اچھا انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم تھا کہ آپ دن کو گھر نہیں ہوں گے. تو پھر اس کے بعد مطلب بدتمیزی کر رہے تھے, تو پھر بدتمیزی کرتے کرتے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو نیچے لے کے جا رہے ہیں. آپ نے ان سے پوچھا کہ کیوں آپ آئے ہیں اور کیا کارروائی؟ ہم ان سے یہی بار بار پوچھے تھے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو پتہ ہے ہم کیوں کر رہے ہیں یہ. تو مطلب تو پھر اسے صاف ظاہر تھا کہ وہ کون لوگ ہیں اور کیوں کر رہے ہیں سب. پھر وہ انہوں نے کہا کہ ہم ان کو نیچے لے کے جا رہے ہیں. اب ہم اوبیسلی آپ ٹرسٹ تو نہیں کرتے, لیکن میں ساتھ ساتھ گئی کہ ظاہر سی بات ہے کہ میں پھر بھی جاؤں گی پیچھے. آئی واز ناٹ ٹرسٹنگ دیم. تو لیکن وہ میرے بھائیوں کو لے گئے. تو مطلب 2 گاڑیوں میں تھے, مطلب میں نے 2 گاڑیوں کو جاتے دیکھا, لیکن باہر اندھیرا تھا تو میں اس کا نمبر پلیٹ نہیں دیکھ سکی. تو یہ ہوا. اب جو آپ کے بھائی ہیں دونوں جسے کہتے ہیں انجینئر ہیں بائی پروفیشن, اور ان کی ذرا نام اور ایج بتا دیجیے گا. میرے بڑے والے بھائی جو ہیں محمد سیف الرحمان حیدر, جو کہ اسٹرکچرل انجینئر ہیں, وہ ان کی ایج تقریباً 38 ایئرز ہے. اور جو میرا چھوٹا بھائی ہے محمد علی, وہ الیکٹریکل انجینئر ہے اور اس کی ایج آلموسٹ 30 ہے. آلموسٹ 30 ہے. جی. اچھا میں ذرا آپ کی والدہ سے دوبارہ بات کرنا چاہوں گا. بیٹا جی ذرا یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کے یہ جو 2 بیٹے ادھر رہتے ہیں پاکستان میں, سیف اور علی, ان کی کوئی کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا ہے کوئی؟ نہیں, یہ بہت سادہ بچے ہیں میرے, بہت زیادہ. کوئی آپ لوگوں کی کوئی خاندان میں پیچھے بائی علاقے میں کوئی دشمنی ہو؟ کوئی ہمارے یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں ہے بھائی, کوئی کچھ بھی. ادھر آ شفٹ ہو گئے ہیں ہم, کوئی چیز نہیں, کسی قسم کی کوئی دشمنی نہیں. سارے ہمارے اپنے بہن بھائی ہیں, کوئی بھی کسی سے کوئی دشمنی نہیں. نہ یہ ہمارا میرے کسی میں ہے ہی نہیں کسی کے ساتھ لڑنے جھگڑنے کی عادت. ٹھیک ہے. اور کبھی انہوں نے آپ کے بیٹوں نے آپ کو کبھی کوئی کہا ہو کہ ان کو کبھی کوئی کسی سے ان کا جھگڑا ہوا ہے, کوئی مسئلہ ہے ذاتی؟ نہیں, کبھی کسی کا نہیں. بلکہ یہ تو جھگڑا کہاں ہو رہا ہو تو اس سے 10 میل دور رہتے ہیں کہ ہم اندر نہ ہوں, نزدیک بھی نہ جائیں. آپ کو خود کیا لگتا ہے کہ کون لے گیا؟ بس اب تو میرے خیال میں پورا پاکستان جانتا ہے کون لے کے جاتا کہ بچوں کو اٹھا کے کون لے کے جاتا ہے. اور پولیس آئی ہے, آپ کو امید ہے کہ؟ نہیں, کوئی امید نہیں ہے یہاں پہ کسی کی, کوئی امید نہیں. اللہ تعالیٰ ہے ہمارے ساتھ. انسانوں کے جو وہ ہیں وہ تو اتنے کمزور ہیں کہ وہ انسان تو یہ ہے نا کہ ہمسایوں میں بھی کسی نے آ کے ہمارے سے نہیں پوچھا, بلکہ وہ جب چلے گئے ہیں تو اس وقت ایک بندہ آیا کہ میں چوکی دار ہوں, تو کیا ہوا ہے باجی مجھے بتائیں. میں نے کہا کہ میں کیا بتاؤں کہ تم کون ہو. میں آخر چوکی دار ہوں. میں نے کہا جب تمہاری ضرورت تھی اس وقت تو تم نہیں آئے. تو آخر باجی میں تو راؤنڈ کر رہا تھا, مجھے تو ہمسایوں نے بھیجا. تو میں نے کہا ہمسایوں سے کہو کہ جب ہمیں ضرورت تھی اس وقت تو نہیں آئے. 2 سال سے ہم رہ رہے ہیں, ہمیں بتائے کہ ہم نے یہاں پہ کیا کیا, کسی کے ساتھ کوئی ہماری کوئی ہے کوئی غلط, کوئی ہمارا کوئی دیکھا ہو کسی نے آگے ہو کے پوچھا نہیں بھی آپ یہاں پہ اکیلے ہیں, کیا ہوا ہے, کیوں آئے ہیں لوگ, کون ہے. ہو سکتا ہے چور ڈاکو بھی ہو سکتے تھے, اور شاید چور ڈاکو ہی تھے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو اب عدالت میں بھی آپ نے پٹیشن کر دی ہے. جی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل ہیئرنگ ہوگی. ایمان مزاری آپ کی لائر ہیں. آپ کو کتنی امید ہے عدالت سے کہ
پریشر میں آپ کے بیٹے گھر آ جائیں گے، کیا امید ہے آپ کو؟ بس ابھی پاکستان میں تو میرے خیال میں کوئی امید نہیں ہے کسی کو رکھنی چاہیے، کسی پہ بھی، نہ کوئی درندے رہتے ہیں یہاں پہ، کسی کی بھی نہیں ہے کوئی امید. ہو اور سکتا ہے کسی کے اللہ میاں کوئی مدد کرے، اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ ہو جائے تو. اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ ہو جائے. اور کیا آپ، ظاہری بات ہے ماں ہے، میں یہ بہت عجیب سا کوشچن ہے کہ آپ پریشان تو ہوں گی، لیکن ویسے کیونکہ میں یہ اس لیے بھی چاہ رہا ہوں آپ یہ بات کریں کہ اس ملک میں عام لوگوں کو بھی اور جنہوں نے یہ کیا ہے انہیں بھی آئیڈیا ہو کہ وہ ایک ماں کو کس اذیت سے گزار رہے ہیں. وہ تو خود اس میں سے گزریں گے تو ان کو پتا ہوگا نا. عام بندہ جس کو لگتی ہے نا صرف وہی بتا، جس کو چوٹ لگتی ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے. کیسا دوسرے بندے ویسے کیا فیل کر رہی ہیں جب کہ بیٹے گئے ہیں صبح کے، گئے نہیں لے گئے ہیں وہ لے کے گئے ہیں زبردستی؟ بس وہ کیا بتاؤں کہ لفظوں میں لفظ ہی نہیں ہے نا. یہ تو وہی ماں بتا سکتی ہے جن کو تکلیف ہوئی ہے. جس کا اپنا کسی کا جائے گا اس کو پتا ہوئے گا نا، عام بندہ تو نہیں بتا سکتا نا. اب وہ بچے ہیں جن کو میں نے ایک دن کے لیے بھی نہیں کیا علیحدہ کہیں. وہ علی بیچارہ بہاولپور جا رہا تھا، میں نے اسے ادھر نہیں جانے دیا کہ تم ادھر رہو رمضان شریف میں، ادھر روٹی کے لیے تنگ ہو گئے. اور آپ کے ہسبینڈ کی تو 2001 میں ڈیتھ ہو گئی تھی ان کی. یہ 5 سال کا تھا علی جو ہے، آپ نے خود پالا ہاں. اور آج وہ اس مقام تک ان کو پہنچایا. بس اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. میری کیا، بس ماں باپ تو کوشش کر سکتے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے جو ہونا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور یہ سارے ماشاءاللہ بن گئے. کسی کی کوئی غلط، مجھے اسکول سے کالج سے کبھی کسی کی کوئی شکایت نہیں آئی کسی میرے بچے کی. آرام سے، بلکہ میں علی کو اکثر یہ جیسے 14-15 سال کا بچہ ہوتا ہے تھوڑا سا شرارتی ہوتا ہے تو میں اسے کہتی، تو کہتی امی، میں کہتی پڑھنے کی طرف دھیان دیا تو کہتا مجھے پتہ کہ میں نے پڑھنا ہے اور پھر ہی میں کچھ کر سکتا ہوں، پڑھے بغیر نہیں. تو کسی کو کسی کو مجھے زبردستی نہیں کرنی پڑی پڑھانے میں. یہ خود ہی ماشاءاللہ آگے پڑھتے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی انعام تھا میرے لیے کہ نیک اولاد جو ہے نا سب سے بڑی آپ کی زندگی کی، میرے خیال میں جو میری جو سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے جو ملی ہے نا وہ یہ اولاد ہے نیک. اولاد ہے نیک، نیک، لائق، فرما بردار. چاروں کے چاروں میرے بچے اللہ تعالیٰ ان کو زندگی اور صحت دے. تو ان کے علاوہ نہ ان کا کوئی ہے اور نہ ہمارا کوئی، کسی کا ہے ہی نہیں اللہ کے سوا ہمارا. میں آخر میں آپ سے ایک سوال کر لوں، کتنے لوگ تھے جو آپ کے گھر کے اندر داخل ہوئے تھے؟ ایکچولی آلموسٹ 8 سے 10 لوگ تھے، جن میں سے 3-4 لوگ جو ہے نا مطلب آلموسٹ ان کو ہم پلیس کر سکتے ہیں کہ وہ انہوں نے وردی میں تھے وہ شاید. تو باقی کے جو آپ سے بات کر رہے تھے وہ وردی میں تھے؟ وہ نہیں، وہ سویلینس تھے 2 جو سول کپڑوں میں تھے. سول کپڑوں میں تھے. اور کتنے لوگ آپ سے بات کر رہے تھے؟ بات جو تھے نا وہ 2 ہی لوگ کر رہے تھے. باقی جو وردی میں لوگ تھے اور جو باقی وہ لوگ تھے نا وہ صرف ہاں میں لاتے تھے، یا جہاں پہ وہ آرڈر کرتے تھے وہ اس کو انسٹرکشنز فالو کرتے تھے، یعنی کہ وہ ماتحت عملہ تھا. ماتحت عملہ تھا، ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، 2 لوگ تھے جو لیڈ کر رہے تھے اس پورے آپریشن کو. جی ایسا ہی ہے. اور کیا بدتمیزی بھی کر رہے تھے؟ بدتمیزی اس سینس میں کر رہے تھے، میرے دونوں بھائیوں سے تو انہوں نے کافی زیادہ بدتمیزی کی ہے. میرے سے اس سینس میں ان کو مارا ہے جی. اور جو میرے سے بدتمیزی کر رہے تھے وہ میرے سے یہ بدتمیزی کر رہے تھے کہ میں موبائل، کیونکہ ویڈیوز میری ڈیلیٹ کرائیں زبردستی، پھر میرا موبائل لے لیا. پھر میں موبائل لینے کی کوشش کری تھی تو وہ مجھے نہیں، انہوں نے دیا، زبردستی لے کر گئے ہیں وہ. تو ہم سے اس سینس میں مطلب امی سے بھی زبردستی چھینا موبائل، تو بدتمیزی کر رہے تھے. آپ نے شاید کسی کو کہا کہ آپ کی بھی، میں نے ان کو یہ بات کہی اس ٹائم پہ کہ میں نے کہا کہ یہ آپ کی بیٹیوں کے ساتھ بھی ہوگا. تو پر ان کو کوئی رسپانس نہیں دیا انہوں نے. کوئی رسپانس نہیں دیا؟ کوئی رسپانس نہیں دیا. کوئی فرق بھی نہیں پڑا؟ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑا. ٹھیک ہے. بندوق ہے ان کو کیا فرق پڑنا جن کے ہاتھوں میں بندوقیں؟ فرق تو ہم جیسوں کو پڑنا نا جن کے آگے پیچھے یہی ہیں. بہت شکریہ. آپ نے احمد نورانی صاحب کی والدہ کی اور بہن کی گفتگو سنی. 2 ہی بھائی ہیں نورانی صاحب کے، وہ اب اغوا ہو چکے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ان کو تو فرق نہیں پڑا. جو ان کی والدہ نے کہا کہ یہ تو بندوق والے ہیں، ان کو کیا فرق پڑنا ہے. لیکن میں یہ ضرور سوچتا ہوں کہ اس ملک کی عدلیہ کو تو فرق پڑنا چاہیے کہ شہریوں کو یوں ان کے آئینی حقوق کو، یوں بنیادی حقوق کو کچلا جا رہا ہے. ایک ملک میں ایک جنگل کا قانون ہے
کہ آپ کو اگر کسی صحافی کی سٹوری سے مسئلہ ہوا ہے اور اس کے بعد آپ ان کے گھر میں گھسیں، بھائی اغوا کریں کہ صحافی تو ہمارے ہاتھ نہیں آ سکتا، وہ بیرون ملک ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بائک گرا ہوا ہے کیونکہ وہ جب یہاں سے کودے تو یقیناً یہ بائک ان سے گر گیا ہوگا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو نیبرز ہیں ان سے بھی بات ہوئی تو ان کا یہ بتانا تھا کہ وہ باہر آئے تھے اپنے گھر سے، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں باہر تھا تو مجھے میرے فیملی نے کال کر کے بتایا کہ ہمیں ہمارے گھر کے باہر کچھ بہت غیر معمولی حالات پیدا ہوئے ہیں، کچھ پریشانی کا سوال ہے. تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس کے بعد میں آیا فوری طور پہ گھر، میں نے گاڑی کھڑی کی اور میں جب باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ اس ڈالے میں اور ایک گاڑی میں ادھر لوگ موجود تھے. اور میں نے جب ان کے پاس گیا، میں نے کیا ہوا، خیریت ہے؟ تو کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کا یہاں پر کھڑا ہونا آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا، آپ فوراً اندر چلے جائیں اور اب ہمیں دوبارہ نظر نہ آئے. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر میں تو ڈر کے گھر کے اندر واپس آ گیا. تو یہ ایک بڑی غیر معمولی صورتحال ہے، اور یہ اصل میں یہ وہ المیہ ہے پاکستان میں کہ اب آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ صحافی کیوں پاکستان چھوڑتے ہیں. اگر آپ سوچئے احمد نورانی پاکستان میں ہوتے تو ان کے ساتھ کیا ہوتا، اور جب پاکستان کی عدلیہ اور پاکستان کے ادارے اپنے شہریوں کا بھی تحفظ نہ کر سکیں تو پھر پیچھے کیا بچتا ہے. ایک شہری یہاں پر کوئی سرمایہ کاری کے لیے کیوں آئے کہ اس ملک میں تو ایک جنگل کا قانون ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ پولیس آئی تو ہوئی ہے، وہ اپنی جسے کہتے ہیں نا تفتیش کر رہے ہیں، لیکن اب ایک سی سی ٹی وی فوٹیج ہے، ہم ان سے کہنے ہیں اب سی سی ٹی وی ویڈیو میں سب کچھ نظر آ رہا ہے، آپ ہمیں بھی دیجیے. وہ سی سی ٹی وی ویڈیو دینے کو بھی تیار نہیں ہے. اور آپ جانتے ہیں پاکستان کی پولیس کتنی انڈیپینڈنٹ ہے. کل عدالت میں جائیں گے، اوپر سے اگر کال آ گئی ہے ادھر جا کے مکر جاؤ کہ پورے اس ایریے میں کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ ہی نہیں تھا، تو وہ کہیں گے کوئی کیمرہ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، اور اتنی ہماری انڈیپینڈنٹ پولیس ہے. اب آپ کو پتہ ہے جنہوں نے کیا ہے ان تک پولیس کے پر جلتے ہیں. وہ سابق آئی جی طاہر عالم نے اعزاز سعید کو انٹرویو میں یہی بتایا تھا کہ ہمیں پتہ چل گیا تھا، ہم اس جگہ تک پہنچ گئے تھے جہاں پر جو سلیم شہزاد ہیں ہمارے جرنلسٹ جن کو شہید کیا گیا تھا، اغوا کر کے قتل کر دیا گیا تھا. تو انہوں نے کہا لیکن ہم ان کا کچھ نہیں کر سکتے تھے، تو پھر ہم نے وہ فائل میں ہم نے کچھ نہیں لکھا. تو جب پولیس اتنی کمزور ہو کہ اگر اغوا کار کسی طاقتور ادارے سے ہوں کہ وہ پھر زمینیوں میں نام نہ لکھ سکتے ہوں تو وہ ان کی ویڈیو کیسے دیں گے یا ریکارڈ پر کیسے لائیں گے؟ ظاہری بات ہے وہ جا کے اس ایجنسی کے یا اس ادارے کے دفتر کے ریڈ تو نہیں کر سکتے. تو ایک بے بسی کا عالم ہے، نہتے پاکستانی شہری ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کیا مستقبل ہے. لیکن ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے اس کیس سے، اور ہم کل جو عدالت ہے اسلام آباد ہائی کورٹ وہاں پر ہیئرنگ بھی آپ کو کور کریں گے اور آپ کو اس میں بھی اپڈیٹ کریں گے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن بہت ہی افسوسناک ہے کہ ایک نہتے شہریوں کو اب دیکھیے ماں کس اذیت میں ہے. کم از کم یہ کرنے والوں کو یہی سوچنا چاہیے کہ ماؤں کو اذیت دینی تو بند کر دیں. آپ کی اپنی بھی مائیں ہوتی ہیں، بہنیں ہوتی ہیں. ہم کیا پسند کرتے ہیں ہماری مائیں کسی اذیت سے گزریں؟ سوچیے ذرا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.